बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान से तमगर इज़ा कलम फरवा खालिद। किस्त नंबर 12। सर, आपका शक ठीक निकला, ये लड़की वही है। दूसरी जानिब से बोले जाने वाले अल्फाज पर महरवस पर टिकी हमदान की निगाहों में वहशत उतर आई थी। मुझे शक की बुनियाद पर नहीं, पक्के सबूत चाहिए ताकि मैं इस लड़की को इसकी असल जगह पर पहुंचा सकूं। हमदान के दबे दबे लहजे में शोलों की सी लपक थी। सर, आप अब तक जितनी भी मालूमात हासिल हुई है उसके मुताबिक यही वो लड़की है जो ब्लैक गैंग की तीसरी लीडर हमदान से बार बार आकर टकराती थी, मगर हमदान बिना ठोस सबूत के कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था। सर, हमसे जितनी जल्दी हो सक पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं, मगर ये लड़की वही है, आप इसे जाने मत दीजिएगा। दूसरी जानिब बैठा साकिब जानता था एक हार के बाद अब ब्लैक स्टार्स को हराना हमदान सदीकी के लिए कितना ज़रूरी हो गया था। वो तो मैं अब इसे कभी कहीं नहीं जाने दूंगा, मगर फ़िलहाल हमें सिर्फ इस लड़की तक नहीं, इसके पूरे गैंग तक पहुंचना है जिसमें अब हमारी मदद करेगी ये लड़की। हमदान जहरखंद लहजे में बोलता हुआ फ़ोन रख चुका था। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी इतनी मदद की, मगर अब मुझे जाना होगा। महरवस शावेज की जानिब से मिलते मैसेजेस पर जल्दी से उठी थी। आप कहीं नहीं जा सकती मोहतरमा। महरवस जल्दी जल्दी बोलती दरवाजे की जानिब बढ़ी थी जब हमदान के सर्द आवाज़ में कहे जाने वाले अल्फाज पर इसके कदम ज़मीन पर ही झकड़ गए थे। कि क्यों, क्या मतलब? महरवस झटके से पलटी। हमदान के लहजे में कुछ तो ऐसा था जो महरवस को चौंका गया था। इसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ा था। कहें वो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपने गैंग को तो मुसीबत में नहीं झोंकने वाली थी। आप अकेले नहीं जा सकती। इस बच्चे की मदद करके आपने अपनी जान खतरे में डाल दिया। आपको पुलिस प्रोटेक्शन लेनी होगी। हमदान फ़ौरन अपना अंदाज बदलते हुए नरम लहजे में मुखातिब हुआ था। महरवस का दिमाग इसके पल पल बदलते रवैये पर बिल्कुल घूम चुका था। नहीं नहीं सर, मुझे किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपसे मदद मांग लूँगी। महरवस ने बहुत मुश्किल से बात बनाई थी। हमदान चलता हुआ इसके करीब आन खड़ा हुआ था। आर यू श्योर? हमदान की निगाहें इसके गुलाबी मासूम चेहरे पर टिकी थीं। सीने पर बाजू बांधे खड़ा इसे घूरता महरवस को अच्छा खासा पजल कर गया था। हमदान को इस वक्त महरवस को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था ये वही लड़की है जो इससे इतनी बेबाकी से बात करती थी। जी सर, थैंक्स। महरवस पलटी थी जब अचानक जोर का चक्कर आ जाने पर वो लड़खड़ाई थी। हमदान ने फौरन करीब होते इसके नाजुक वजूद को अपने हिसार में लिया था। महरवस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अचानक इसे क्या हुआ। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी। हमदान के मजबूत हिसार को पाकर वो कुछ देर के लिए से घूमते सर को थामती इसके सीने पर सर टका गई थी। हमदान ने एक नज़र साइड टेबल पर रखे इंजेक्शन की जानिब देखा और सीने से लगी महरवस का सर उठाते इसकी बंद होती आंखों में झांका। क्या नाम है तुम्हारा? हमदान इसका चेहरा थामे इसकी आंखों में झांकता उसे हिप्नोटाइज कर गया था। इसके इंजेक्शन में नशा आवर दवाई मिली थी जिसने इसके आवाज़ सल्ब कर लिए थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसके साथ क्या हो रहा है। महरवस कंवल। हमदान के सवाल पर महरवस के लब आप ही आप हिले थे। ब्लैक स्टार से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? हमदान ने इसके बेजान होते वजूद को पूरी तरह अपनी कसराती बाजुओं में जकड़ रखा था। वो पूरी तरह इसी के सहारे पर खड़ी थी। बहुत गहरा। एक बार फिर इसके होंठ हिले थे। ब्लैक स्टार्स के बाकी दो गैंग्स लीडर का क्या नाम है? हमदान की निगाहें बार बार इसके गुलाबी नाक में पहनी नथ से टकराती इसके दिल के किसी गुमनाम कोने में तूफान बर्पा कर रही थी। महरवस की विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। वो हमदान को कुछ भी ना बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्फाज खुद ब खुद ही इसकी होंठों से फिसल रहे थे। लेकिन जितनी मोहब्बत और अकीदत इसके दिल में शावेज सिकंदर और हाजिम सलार के लिए थी वो मर सकती थी मगर इनके खिलाफ लाशोरी में भी नहीं जा सकती थी। हमदान के सवाल का जवाब न दे पाने पर इसकी आंखों से कई आंसू टूट कर बिखरे थे। अगले ही लम्हे वो होश खुर्द से बेगाना होती हमदान की बाहों में झूल गई थी। डैम इट, हमदान का दिल चाहा था इस लड़की को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे जो इसकी सोच से ज़्यादा शातर निकली थी, मगर अभी वो इसे फेंक नहीं सकता था। ये काम वो अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद करने वाला था। इसे यूं ही बाहों में उठाता वो अपने ऑफिस के अंदरूनी रूम की जानिब बढ़ गया था। अगर मैं वक़्त पर ना पहुंचता तो ये जिन लोगों के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी जाग रही है ना, ये अब तक तुम्हारा काम तमाम कर चुके होते, मगर तुम्हें तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने और मुझसे लड़ने के बहाने चाहिए ना। सिर्फ अगर इतना ही शौक है ना तो ठीक है, आज का पूरा दिन देता हूँ मैं तुम्हें, जितना मर्जी लड़ना है मुझसे लड़ो, इल्ज़ाम लगाओ, क्योंकि आज की रात हम दोनों इस जंगल में ही गुजारने वाले हैं। एक पुलिस वाली और एक गैंगस्टर। हाजिम इसकी गर्दन में पहनी चेन को छूते हुए अपनी हरकत और अल्फाज से इसे लाल कर गया था। इस शख्स की धमकी खाली खोली धमकी नहीं हो सकती थी। हिबा ने इसके सीने पर दबाव डालते दूर जाना चाहा था, मगर हाजिम इसकी कोशिश नाकाम बनाता
اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا انسان ہو، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو دور رہو مجھ سے اور یہاں سے جانے دو مجھے، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے لیے۔ ہیبا اس کے سینوں پر مکوں کی برسات کرنے کے بعد آخر میں ضد ہوتے چلائی تھی۔ اب تک زندگی جتنا برا کر چکی ہے، اس سے زیادہ برا کچھ نہیں ہو سکتا میرے لیے۔ حازم اس کے رخساروں کی نرماہٹ کو انگلی کی پوروں سے چھوتا ہیبا کا دل بری طرح سے لرزا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہیبا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں مطلب نہیں سمجھاتا، یہ کام تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ تمہارے پاؤں زخمی ہیں، ان میں کانٹوں بھرے پتھریلے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے۔ حازم اسے خود سے دور کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جسٹ اسٹے آؤٹ۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ میری جان بچا کر یہ سب حرکتیں کرو گے اور میں تمہاری بات مان جاؤں گی؟ میں انہیں پتھریلی راستوں پر چل کر یہاں تک آئی ہوں، آگے بھی پہنچنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ تم جیسے قاتل اور گناہوں میں دھسے شخص پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں میں۔ ہیبا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتی نفرت آمیز لہجے میں بولی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے الفاظ نوکیلے خنجر کی طرح کسی بے دردی سے مقابل کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ حازم وہیں کھڑا اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ اس لڑکی کے قریب آنے کے لیے اپنے دل کو منانے میں اسے انجانے کتنے سال لگ گئے تھے، مگر اس جگہ پر آ کر وہ کمزور پڑ جاتا تھا۔ وہ اپنے سینے پر گولیاں کھانے کا حوصلہ تو رکھتا تھا، مگر ایس پی ہیبا منتشال کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ نفرت اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری تھی، جس سے لڑنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ حازم اس کے پیچھے جانے کی بجائے وہیں کچھ فاصلے پر لگے گھاس پر پتھر سے ٹیک لگاتا نیم دراز ہو چکا تھا۔ اس کی مٹھیاں بتا رہی تھی کہ اس وقت وہ کس قدر اذیت میں ہے۔ کنپٹی کی رگیں باہر کو نکل آئی تھیں، دانتوں پر دانت چڑھائے وہ اضطراب کی کیفیت میں مسلسل ٹانگ ہلا رہا تھا۔ جب قریب آتی قدموں کی چاپ پر وہ اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ ہیبا ارد گرد کا پرسارا ایریا چھان آئی تھی، مگر اسے کہیں سے بھی باہر نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اگر پوری رات بھی کوشش کرتی تو یہاں سے نہ نکل پاتی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص ہی اسے یہاں سے باہر نکال سکتا تھا، اس لیے ناچاروں اسے واپس آنا پڑا تھا۔ مگر حازم کے پاس پہنچتے اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ حازم بے سود پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں جانب سر کے پاس ایک سیاہ رنگ کا چوڑا سا سانپ اسے پن پھیلائے کھڑا تھا، جسے دیکھ کر وہ اسے سمجھ پائی تھی کہ سانپ اسے کاٹ چکا ہے یا نہیں، مگر وہ اس شخص کو کسی قیمت پر مرنے نہیں دینا چاہتی تھی، ورنہ یہاں سے نکل پانا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا۔ ہیبا آگے بڑھی تھی اور حازم کے قریب آتے اس کے داہنی پاکٹ سے پسٹل نکالتے سانپ کے عین سر پر نشانہ باندھتے اسے ایک ہی بار میں مار گرایا تھا۔ درختوں کے قریب سے ایک موٹی سی سٹک نکال کر سانپ کو دور پھینکتے وہ واپس حازم کے قریب آئی تھی۔ یہ تو گولی کی آواز پر بھی ایسے ہی پڑا رہا ہے، کہیں اس کے سانپ کاٹنے پر یہ مر تو نہیں گیا؟ اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ واپس کیسے جاؤں گی؟ ہیبا پریشانی کے عالم میں اس کے قریب بیٹھ کر بڑبڑاتی۔ حازم کے ہونٹوں پر ابھر کر مدھم ہوتی تلخی بھری مسکراہٹ نہیں دیکھ پائی تھی۔ سانپ نے پتہ نہیں کہاں کاٹا ہوگا، اگر زہر پوری باڈی میں پھیل گیا تو؟ ہیبا نے مزید قریب ہوتے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دیکھتے اس کے ٹراؤزر کے بازو کو نیچے کیا، مگر اس کے بازو پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا۔ دیکھو، آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پلیز آنکھیں کھولو۔ ہیبا اسے مسلسل ہلا رہی تھی، انجانے کیوں اس کا دل بری طرح سے بے چین ہو اٹھا تھا۔ اس نے یہ فیلڈ جوائن کرنے کے بعد اب تک بہت سے لوگوں کو مرتے دیکھا تھا، مگر اس ہٹے کٹے صحت مند انسان کو یوں بے سود پڑے دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہو پایا تھا۔ اس کی نبض چل رہی تھی، مگر وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ اچانک اسی خیال کے تحت ہیبا نے اس کے نقاب سے ڈھکے چہرے کی جانب دیکھا۔ اتنی ملاقاتوں کے باوجود اس نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتی اس کے چہرے پر لپٹا سیاہ اسکارف ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھا چکی تھی، مگر اس سے پہلے وہ ایسا کر پاتی حازم اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ ہیبا جو تقریباً اس کے اوپر ہی جھکی ہوئی تھی، سیدھی اس کے سراتی سینے پر آ گری تھی۔ واٹ دا ہیل! یہ کیا بدتمیزی ہے! ہیبا نے اس کے سینے سے اٹھنا چاہا، مگر حازم اس بن پانی کی طرح تڑپتی مچھلی کو پوری طاقت لگا کر قابو کرتا مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم تو مجھ سے بھی زیادہ سنگ دل اور بے رحم نکلی۔ میرے مرنے کی پرواہ نہیں ہے، مگر میرا چہرہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ حازم اسے اپنے سینے سے لگی اس خونخوار جنگلی بلی کو دیکھتی مسکراتی آواز میں بولا،
آہستہ آہستہ اندھیرا چاروں اور پھیل چکا رہا تھا، جسے دیکھ کر حازم جتنا ریلیکس تھا، ہیبا کی اتنی ہی جان نکلی جا رہی تھی۔ اسے خود پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ بھلا وہ ایسے ہی بنا کسی کے ہتھیار کے گھر سے کیوں نکل آئی تھی؟ تم جیسے لوگوں کے لیے یہ عام بات ہوگی، مگر میرے لیے نہیں۔ دور رہو مجھ سے، تم جیسے بد کردار مردوں کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں میں، جو انہی موقعوں کی تلاش میں۔ ہیبا کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب حازم نے کروٹ بدلتے اس کی دونوں کلائیاں اپنی مضبوط گرفت میں جھکڑتے، اس کی کمر گھاس سے ٹکراتے اسے پوری طرح سے بے بس کیا تھا۔ ہیبا کا نازک وجود اس کے چوڑے سینے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ مجھے موقع تلاش کرنے کی ضرورت کبھی نہیں ملی، اور تمہیں یہ بدکردار مرد جتنی مہلت دے چکا ہوں، اسی پر شکر ادا کرو۔ اگر میں اپنے دل کی سننے پر آ گیا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ حازم یہ الفاظ ادا کرتا جھکا تھا، اس کے گال کو لال کرتا اس کے سہے اوسان بھی خطا کر گیا تھا۔ اس کے اس شدت بھرے لمس پر ہیبا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ شخص اس کے ساتھ یہ حرکت کر گیا ہے۔ حازم اپنی دل کی منمانی کرتا اب کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ تم گھٹیا شخص، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ ہیبا اپنی جگہ سے اٹھتی جھپٹنے کے انداز پر حازم کی جانب بڑھی تھی۔ اسے ابھی تک اپنی داہنی کلائی گال جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہیبا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہا، جسے حازم ہوا میں ہی تھام چکا تھا۔ ہیبا نے مزید آگ بگولا ہوتے دوسرا ہاتھ اٹھایا تھا، جو اگلے ہی لمحے حازم کی گرفت میں آ چکا تھا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ ہیبا اس کی گرفت میں بے بس محسوس کرتی چلائی تھی، اور حازم سالار تو اس کے غصے سے پڑتے لال چہرے اور پھولے ہوئے نتھیوں پر ہی فدا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ بہک کر مزید کوئی گستاخی سرزد کرتا، اس کی جنگلی بلی کو مزید خونخوار بناتا، وہ بہت مشکل سے اپنے منہ اور جذبوں پر بند باندھتا اس کی لال پڑتی کلائیوں کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ شاید مجھے کبھی نہ مل پائے، مگر ابھی وہ کرتے ہیں جو تم چاہتی ہو۔ مجھے فالو کرتے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ اگر رات زیادہ گہری ہوگی تو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ حازم کے ایک دم بدلتے اجنبی رویے پر ہیبا الجھتی نگاہوں سے اسے دیکھتی، دل ہی دل میں اس کے مان جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ آج جو حرکت اس شخص نے اس کے ساتھ کی تھی، وہ اب بہت جلد اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچانے کا عہد کر چکی تھی۔ خود سے سیاہ گیٹ سے اندر کھڑے سیاہ وردیوں میں ملبوس گارڈز شاویز کی سکندر کی باہوں میں بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھ کر شدید دھچکے کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ ایک تو اس لڑکی نے پنک لباس پہن رکھا تھا، دوسرا وہ شاویز سکندر کی پناہوں میں تھی، جہاں آج تک انہوں نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ شاویز اسے اٹھائے ایک روم میں داخل ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کسی اغوا شدہ انسان کو اتنے اچھے روم میں لایا گیا تھا، جس کی وجہ اس کا افندی خاندان سے تعلق ہونا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ شاویز اسے بیڈ پر لٹا کر واپس پلٹا تھا جب اس کی نظر اپنے ہی چادر سے نکلے پریسے کے سیاہ بالوں پر پڑی۔ وہ پورے بلیک ہاؤس کی طرح اس کمرے کی ہر شے بھی سیاہ ہی لیے ہوئے تھی۔ جس کے بیچوں بیچ پڑے سیاہ بیڈ پر لیٹی وہ پنک لباس میں ملبوس دوشیزہ اس وقت نظر انداز کیے جانے کے قابل بالکل نہیں تھی۔ اس کا یہ بے پناہ حسن اس ماحول کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ شاویز ہونٹ بھینچتا بیڈ پر رکھا کمبل اس پر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل آیا تھا۔ پریسے کے کمرے کے باہر اس نے گارڈ نہیں بلکہ اپنی بلیک ٹائیگر فورس کو 2 لیڈیز کو کھڑا کیا تھا، جن کی ڈیوٹی فل ٹائم پریسے افندی کے ارد گرد رہنے کی تھی، کیونکہ اس کے بعد شاویز سکندر اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے مہروس اور حازم کی ٹینشن بھی تھی، جو اب تک نہیں پہنچے تھے۔ باہر لان میں آ کر بیٹھتے وہ اپنی عادت کے مطابق سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ چیئر پر بیٹھا وہ دونوں ٹانگیں سامنے پڑے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھا، جب اچانک اس کی نظر سامنے بنی سیاہ پتھروں کی روش پر کوئی شے چمکتی نظر آئی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرد تاثر لیے اس جانب بڑھا تھا۔ پریسے کو وہ اسی راستے سے لایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا آخر کیا چیز ہے یہ، کیونکہ اس کے بلیک ہاؤس میں اتنی چمکتی ہوئی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ قریب پہنچتے شاویز سکندر کی آنکھوں میں مزید وحشت دوڑی تھی۔ وہ کچھ اور نہیں، پریسے کے پیر سے گری پائل تھی، جو پہلے بھی اس کے پیر میں دیکھ چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا اس پائل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہاں سے باہر پھینک دے، مگر پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی بات وہ سوچ پایا تھا مگر کر نہیں پایا تھا۔ اس پائل کو مٹھی میں دبوچتے وہ اٹھا تھا جب سامنے سے اسے حازم آتا دکھائی دیا۔ کہاں تھے تم؟ اور مہرو کہاں ہے؟ شاویز نے اسے غور سے حازم کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ اسے سمجھنے میں ایک پل نہیں لگا تھا کہ حازم کہاں سے آ رہا ہے۔ کیوں دے رہے ہو خود کو تکلیف؟ شاویز اسے بے چین دیکھ خود بھی اذیت کا شکار ہوا تھا۔
مہروس اور حازم کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ۔ میں ہارنا نہیں چاہتا مگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہار رہا ہوں، اس کی نفرت برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ حازم شاویز کے ساتھ چلتا لان میں رکھی چیئرز پر آن بیٹھا تھا۔ تو واپس لوٹ جاؤ اس کی دنیا میں، شاویز نے دل پر پتھر رکھتے یہ الفاظ کہے تھے، جس کے جواب میں حازم اذیت سے مسکرا دیا تھا۔ اس کی یہ ہنسی شاویز سکندر کا دل چیر گئی تھی۔ مہرو نظر نہیں آ رہی۔ حازم نے بات بدلی تھی جب اسی لمحے جنید ان کے قریب آیا۔ سر، مہروس میم کا شام میں میسج ملا تھا، وہ اس وقت ایس پی ہمدان کے ساتھ ہیں۔ جنید کے سارے واقعے کہہ سنانے پر ان دونوں کی مٹھیاں بچ گئی تھیں۔ وہ ایس پی بہت شاطر ہے، مہروس کو لے کر ہمیں بلیک میل کرے گا۔ جنید نے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی۔ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا اور نہ ہی ہماری مہرو اتنی کمزور ہے کہ اس کے چنگل میں پھنسے گی۔ شاویز کے ساتھ ساتھ حازم بھی مہروس کے حوالے سے مطمئن تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے بلیک سٹارز کے کسی بھی گینگ لیڈر کو نقصان پہنچانے سے پہلے پولیس والوں کو 1000 بار سوچنا پڑتا۔ سر، وہ لڑکی اٹھ گئی ہے، اقرا بھاگتے ہوئے اس کے قریب آتی قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ کسی سوئے ہوئے انسان کا جاگ جانا میرے خیال میں نارمل سی بات ہے۔ حازم اس کے گھبرائے بکھلائے انداز پر طنز کرتا ہوا بولا تھا، نہیں، وہ بہت رو رہی ہے اور سر کو بلا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے فیانسی کو بھی یاد کر رہی ہے جسے شاید سر نے گولی مار دی ہے۔ اقرا کے الفاظ پر شاویز بنا کوئی رد عمل دیے سکون سے بیٹھا رہا، بس فیانسی کی یاد کرنے والی بات پر مٹھیاں بیچ گئی تھی۔ اسے کہو مر گیا اس کا فیانسی، آج رات بیٹھ کر سوگ منا لے، اور آج کی تاریخ میں میرا مزید اسے جھیلنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ شاویز اپنے مخصوص اکھڑے لہجے میں بولتے اگلا سگریٹ سلگا گیا تھا۔ ویسے سفیان افندی کو گولی مارنے کی کوئی خاص وجہ؟ حازم نے اس کی جانب کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے پوچھا تھا۔ سب وجوہات سے واقف ہو تم؟ شاویز اپنی جگہ سے اٹھا تھا جب پریسے کی پائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ وہاں کھڑی اقرا اور اس کے پیچھے آتی ہما اور جنید نے آنکھیں پھاڑے پائل کی جانب دیکھا تھا۔ سر، یہ کس کی ہے؟ اقرا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، مگر شاویز کے غصے کے ڈر سے فوراً ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ میری ہے۔ حازم کی نظر پڑنے سے پہلے ہی شاویز جھک کر پائل اٹھاتا اس کی تینوں کی سوالیہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، جس پر وہ دونوں بھی گڑبڑا گئی تھیں، جبکہ حازم ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاویز کی مٹھیوں میں دبی پائل وہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ سر، آپ یہ پہنتے ہیں؟ شاویز نے آج تک ان سے کبھی کوئی مذاق نہیں کیا تھا، اس لیے وہ سب منہ اور آنکھیں پھاڑے شاویز کو گھور رہے تھے۔ ہاں، میں پہنتا ہوں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ شاویز کی بات پر ان سب نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا، جس پر شاویز اس سب کو آنکھیں دکھاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ جاری ہے۔